सबक नंबर 8 काम है 8 8 यहाँ से कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब तो पूरे जा रहे हैं ना, तो जो हमने प्ले लिस्ट में बनाई है बाकी सब तो पूरे जा रहे हैं। कल वाले अपलोड नहीं हुआ, अभी अपलोड करने वाले से रोजे पे हैं तो मुझे तरीका नहीं आया कुछ, ये दूसरे मोबाइल पे नहीं आया ना, इसको भी समझ लें तो जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आसान भी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिदायतुन नहव सबक नंबर 8 असबाब मन सर्फ 9 असबाब मन सर्फ। यहाँ तक हम पहुँचे थे पीछे सबक को पढ़ते हुए। मेरे पास तो सफ़ा 20 है, आपकी किताब और होगी असबाब मन सर्फ। इससे पहले पिछले सबक में हमने आखिर में इसमें मौरब, उसकी दो किस्में मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ का हुक्म कि ज़बर ज़ेर पेश तनवीन तीनों में फिरता है। मुनसरिफ का माना ही क्या होता है? फिरने वाला। गैर मुनसरिफ न फिरने वाला, किस में? ज़बर में तो फिरता है, पेश में भी फिरता है, किस में नहीं फिरता? जर यानी ज़ेर और तनवीन में नहीं फिरता। ये गैर मुनसरिफ कब होता है? जब इस पे असबाब 9 असबाब में से कोई सबक पाया जाए। सुबह आपकी कितनी क्लासें ली थी? मैंने 2 और एक घंटा कुछ की क्लास यहाँ ली थी। अभी यहाँ से गया हूँ तो जोर के बाद अभी तक क्लासें मेरी चल रही थी, वो लेके अभी सीधा आपके पास आया। अच्छा, तो इसके बाद गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ यानी फिर इसमें असबाब मन सर्फ 9 सबब, इनमें से 2 सबब होने चाहिए, और अगर एक सबब हो तो कायम मकाम 2 की हो। वो कितने थे आपने कल खुद बताए थे? 3 हैं। कौन से हैं? जमा मुंतहल जुमू, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। इसका हुक्म भी बयान हो गया, कसरत तनवीन इसके ऊपर नहीं आते। उसके बाद आपको ये बताया था कि इसके 9 असबाब हैं। अब सवाल ही पैदा होता है 9 असबाब कौन से हैं? तो 9 असबाब आपके सामने अभी शुरू हो गए हैं तफसीर उनकी। सबसे पहले इन्होंने लिया आदल को। अब 9 असबाब कौन से हैं वो कल हमने इजमालन उस पर पढ़ा भी था। आदल, वसफ, क्या? तानीस, मारफा, उजमा, जी, अलिफ नून ज़ायदतान, तरकीब, अलिफ नून ज़ायदतान, वज़ने फेल। इसमें से किन के साथ? आलम, मारफा से मुराद यहाँ पर 7 किस्में नहीं है। कौन सा मुराद है? आलम, नाम, आलम। अब ये आलम मारफा जो है इन बाकियों में से कितनों के साथ जमा हो सकता है? 7 कौन से? किसके साथ जमा नहीं हो सकता? वसफ और जमा के साथ। जमा के साथ इसलिए नहीं जमा हो सकता कि जमा खुद एक इसम होता है, इसम होता है, और ये आलम है। आलम नाम होता है किसी का खास मुअय्यन नाम, मारफा, और इसम है कुल्ली नकरा होता है। तो नकरा के साथ आप इसको कैसे जमा करेंगे? मसलन मसाजिद, मस्जिदें, तो इसको आप नाम कैसे बनाएंगे? आलम कैसे बनाएंगे? मसाजिदें, मसाजिद किसी का नाम रखेंगे। मफातीह, चाबियां, तो इसको आप किसी का नाम रखेंगे मफातीह। तो आलम बना नहीं सकते आप इसको ना। आई बात समझ? इस वजह से इसके साथ नहीं आता। वसफ के साथ क्यों नहीं आता? वसफ में होती है पोशीदगी, खिफा, और आलम में होता है तायीन, वाज़े, वज़ूह, वज़ाहत, वाज़े चीज़। तो रोशनी और अंधेरा बराबर ये मिल सकते हैं आपस में? तो वसफ की मिसाल है अंधेरे की, और इसकी मिसाल है मारफा की, किसकी? रोशनी की। रोशनी और अंधेरा साथ जमा हो सकते। अब आ जाए आदल की तरफ। आदल के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था कि आदल का माना है मोड़ना, निकालना, बदलना। मोड़ना, निकालना, बदलना,
یعنی صیغہ اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف کسی لفظ کو نکالنا، صیغہ اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف کسی لفظ کو نکالنا۔ مثال کے طور پر عمر کس سے نکلا ہے؟ عامر سے۔ عامر کا معنی آباد کرنے والا، عمر کا معنی بھی، تو ہم نے فرض کر لیا کہ عمر کس سے نکلا ہے؟ اب اصل لفظ ہے عامر، اس میں فاعل، عامر اس میں فاعل، باب نصرہ، عمر یعمر نصرہ، انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں استعمال ہے۔ تو اس سے عامر اس میں فاعل، یہ تو سب جانتے تھے، عمر لفظ کو نہیں جانتے تھے۔ عمر کا معنی آباد کرنے والا۔ عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بتایا تھا، سال کے 12 مہینے صرف 5 دن حج کے چھوڑ کے آپ بیت اللہ کو آباد رکھتے ہیں اس عبادت کے ذریعے، اس لیے اس کا نام کیا پایا؟ تو عامر اس میں فاعل، یہ تو سب کو پتا ہے اس میں فاعل ہے۔ عمر کا پتہ نہیں تھا لفظ عمر کا، تو ہم نے عامر سے مان لیا کہ عمر کس سے بنا ہوا ہے؟ تو عمر کا اصل کون مانا ہم نے؟ دلیل ولیل عدل تقدیری ہوا کہ تحقیقی ہوا؟ تحقیقی میں تو دلیل ہونی چاہیے، اور تقدیری میں مان لینا ہے، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا۔ تو آپ خود سمجھ گئے دلیل کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے ویسے مان لیا، مانا ایک ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ تو یہ عدل کی پہلی قسم ہو گئی، عدل تقدیری، فرض کیا ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری آئے گی عدل تحقیقی، حقیقت میں دلیل ہے آپ کے پاس، اس کی مثال ہے ثلاثو، ثلاثو کیا؟ ثلاثو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو عام عمر ہے یہ کس سے بنا ہے؟ از کا مطلب ہے اس کا صیغہ اصلی، از عامر، اس میں فاعل، باب نصرہ، اس سے کون بنا؟ عامر، مانا آباد کرنے والا۔ عدل تحقیقی کی تقدیری، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف ماننے کے دیکھ کر، ماننے کے اشتراک کو دیکھ کر ہم نے کیوں کیا ہے بس۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال بھی ایک آپ نے کتاب میں دیکھی، ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں قیاس میں بڑے مشہور تھے، ظفر بابا، ٹھیک ہے۔ تو ظفر، اب ظفر جو ہیں ان کا بھی کس سے ہے؟ ظافر سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ ظافر سے ہیں۔ اب ان دونوں میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں عدل تحقیقی کی طرف، تو عدل تقدیری میں تحقیقی کی طرف، تو وہاں آ جاتا ہے ثلاثو۔ ثلاثو کیا معنی ہے اس کا؟ تین، تین بولیں، لفظ تین کتنی مرتبہ آ رہا ہے اس میں معنی میں؟ اب ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، معنی کا تکرار لفظ کے تکرار کو دلالت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ علیم صاحب کیا قاعدہ ہے؟ معنی کا تکرار۔ ابھی لفظ تو ایک ہے ثلاثو، اس کا معنی کیا ہے؟ تین، تو معنی میں تکرار ہے۔ جی جی، یہ معنی کا تکرار بتاتا ہے کہ لفظ بھی شروع میں جب آیا تھا تو اس میں کتنے لفظ تھے؟ 2۔ اب اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ ثلاثو تھا، تو اب ہم اسے اصل ڈھونڈی تو ہمیں پیچھے ملا ثلاثتن، ثلاثتن، ثلاثتن نہیں، ثلاثتن۔ تو یہ از یعنی کس سے آیا ہے؟ ثلاثتن، ٹھیک ہے، اور ثلاثتن، اچھا یہ اس سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس سے، یہ ہمارے پاس کون سا عدل ہے؟ عدل تحقیقی، عدل تحقیقی۔ یہ کون سا ہے؟ عدل تقدیری۔ صحیح ہو گیا، یہ آپ نے عدل پڑھ لی۔ اب ذرا کتاب کی طرف آئیں۔ اما العدل بار العدل فهو تغیر اللفظ، مانت کریں، پس وہ بدلنا ہے، تغیر اللفظ، لفظ کو، لفظ کا بدلنا ہے، ای خروجہ، یعنی تغیر کا معنی کیا، ای خروجہ یعنی اس کا نکالنا ہے، نکلنا ہے، من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، صیغہ اصلیہ سے صیغہ اخری یعنی دوسرے صیغہ کی طرف۔ صیغہ اصلیہ کون ہے؟ ثلاثو، اس میں ثلاثتن میں، اس میں کون ہے اصل؟
ظافر اور عامر. اس میں دلیل نہیں ہے, تقدیری ہے. اس میں دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ قاعدہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار کو لازم ہے. تحقیقاً او تقدیراً ولا یجتمع مع وزن الفعل, وزن فعل کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا. وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ وزن فعل کے اپنے خاص اوزان ہیں. وزن فعل کے اپنے خاص, فعل کے خاص وزن ہے یا نہیں؟ تو وزن فعل کا وزن تو فعل کے اوزان ہیں. وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو. ظاہر بات ہے جب وہ خاص وزن ہے تو عدل ہر وزن پر تو نہیں آتا, اپنی اپنی ترتیب سے آتا ہے. اب مثلا عمرو لے لیں. عمرو اگر آپ کہتے ہیں عدل ہے, عمرو فعلو, اب فعل میں کون سا وزن ہے مجھے بتائیں؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا. تو اس لیے جب نہیں ہے تو ہم اس کا اپنا وزن ہے, اس کا اپنا وزن ہے, تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ مع وزن فعل, وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. کیوں نہیں آتا؟ کیا جو جواب ہے؟ فعل کے اپنے خاص اوزان ہیں. وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ عالم کے ساتھ. جمع کریں. عمرو ظفرو, عمر اور ظفر نام ہے یا نہیں ہے؟ تو عالم جمع ہو گیا. آپ نے ابھی پیچھے پڑھا ہے, کل بھی پڑھا ہے کہ عالم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. کز عمر و ظفر دونوں نام ہیں. مال وصفی, ٹھیک ہے, اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے, جیسے ثلاثو مثلثو. اب تین کیا تین تو وصف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا. وصف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا. اچھا وَأُخَرُ جُمَعُ, اخرو جمعو, تو ان کے ساتھ بھی کیا ہو؟ جمع ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یہ وصف کی مثال ہے, ٹھیک ہے. اما الوصف, اسی اب آگے دوسرا آ گیا جی وصف. وصف کا پوشیدگی. وصف کیا ہے؟ پوشیدگی. فلا یجتمع مع العلمیۃ اصلا, یہ وصف جو ہے عالم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی بتایا. اب وصف میں پوشیدگی ہے, اندھیرا ہے, اور عالمیت میں روشنی ہے, وضاحت, جمع نہیں ہوتی. وشرطہ, اور اس کی شرط یہ ہے ان یکون وصفا فی اصل الوضع, وصف کے اندر شرط یہ ہے کہ بنیادی پیدائشی اس کے اندر پوشیدگی ہو. میں نے معنی کیا کیا؟ ان یکون وصفا, یہ کہ ہو وہ وصف فی اصل الوضع, پیدائش کے وقت, یعنی جس وقت اس کو عرب لوگ بنا رہے تھے اس وقت اس میں کیا ہونی چاہیے؟ پوشیدگی. اگر بعد میں پوشیدگی کم بھی ہو جائے تو وہ وصف ہونے سے نکلتا. مثال توجہ, اسود کا معنی کالا, ارقم کا معنی ڈبڈبا, تیترا. اب جس وقت اس کو عرب لوگ بنا رہے تھے اس وقت کسی خاص کے لیے نہیں بنایا, بلکہ ویسے ہر کالا اسود, ہر ڈبڈبا ارقم. بعد میں عربوں کو شوق آیا, انہوں نے جا کے ڈبڈبے سام کا نام ارقم رکھا اور کالے سام کا نام. اب جو وصفیت تھی وہ اس سے نکل کر یہ اسمیت میں آیا. اسمیت اور وصفیت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتی ہے وصفیت, ایک ہوتی ہے علمیت, ایک ہوتی ہے اسمیت. یہ تین چیزیں میں نے آپ کو الگ سے بتائی ہوئی ہیں. مثلا ایک ہے وصفیت, ٹھیک ہے, ایک ہے اسمیت, ایک ہے عالمیت, ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں, جب یہ کالا, ہر کالا یہ وصفیت تھا. اسود, کون جی؟ اسود, ہر کالا. جب عربوں نے اس کو نام رکھا کالا سام, اب یہ وصفیت سے نکل کر کدھر آ گیا؟ کیونکہ اب یہ نام ہے کالے سام کا, نام ہے, لیکن کالے سام کا نام ہونا عالم ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے, عالم نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو یہ اسم ہے صرف, آئی بات سمجھ. یا ہم کہتے ہیں موبائل, تو یہ اسم ہے, عالم. عالم کیا ہے؟ وہ خاص چیز جو اس کو خاص کر کے بتا دے, جیسے خزا, معرفہ اور نکرہ. اب یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ زیادہ کھلا نکرہ ہے, پوشیدگی والا, اندھیرا ہی اندھیرا. اس میں تھوڑی سی روشنی آئی ہے, لیکن اتنی نہیں آئی کہ یہ بالکل روشن ہو کر ہمیں نظر آئے, اور یہ تو مکمل روشنی والا ہے. تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وصف ہے نا, اس میں پوشیدگی بچپن سے بناتے وقت آئے, پوشیدگی
اور وہ پوشیدگی اس کی بچپن سے موجود ہو. آگے چل کے اگر عربوں نے اس کو اسمیت کی طرف لے بھی آئے ہیں تو یہ پھر بھی وصفی رہے گا. جس طرح اسود کالا لیکن اب سانپ کالا اسمیت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو وصف شمار نہیں ہے. جی ارقم اسی طرح. اب اگر شروع میں وصف نہیں تھا، بعد میں وصف آ گیا، وصفیت آ گئی، تو وہ ہمارے ہاں وصف کے طور پر قبول نہیں ہوگی. اس کی مثال اربع. کیا مثال ہے؟ اربع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چار. جس وقت عربوں نے اس کو بنایا تھا اربع، تو بنانے والے کے سامنے کوئی چار چیزیں تھیں یا ویسے ہی ہوا میں بنایا تھا؟ ان چار چیزوں کو دیکھ کر اس نے کہا تھا اربع. اس وقت وصف نہیں تھا. بعد میں استعمال ہوتے وقت اب یہ وصف سے بھرا ہوا ہے. اربع چار، دنیا میں چار تھوڑی چیزیں ہیں، لیکن بعد میں وصفیت جو آئی ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے. بناتے وقت جو اسمیت تھی یا خاص چیزیں تھیں اس کا اعتبار کرتے ہوئے اب ہم اس کو جو سو جو بھی ہو اس کو ہم وصف شمار نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا کہا ہم نے؟ اربع کو جب بنایا تھا اس وقت اس میں اسمیت تھی، وصفیت نہیں تھی. کچھ چیزیں تھیں سامنے چار، بعد میں چل کے اب چار مطلقاً استعمال ہوتا ہے تو وصفیت تو بہت آ گئی اس میں، لیکن اب کی وصفیت کا اعتبار نہیں. جو شروع میں ہوا بس وہی ہے. اس پر مجھے یاد آتا ہے میں نے پچھلے سال ایک مثال دی تھی. جو چیز شروع سے شریعت میں آ گئی، شریعت بن کر، عبادت بن کر، وہ قیامت تک اب ہمارے وسائل دنیا سے، اسباب سے تبدیل ہوگی نہیں. مثلا جب ہمارے سامنے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور اس وقت بھی ایک ترتیب تھی، اب بھی ایسے ہی ترتیب ہے. تو آج کل دیکھیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اسپیکر پر جب بجلی ہے تو کچھ احباب اذان کہیں سے اور شروع کر لیتے ہیں اللہ اکبر کے علاوہ سے، پھر وہ بعد میں جا کے اللہ اکبر سے شروع کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جب بجلی نہیں ہے تو آپ دیکھیں وہ بھی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے. جمعہ والے دن دیکھ لیں سارے حاضر ہوتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اور پہلی اذان کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ بھی دوسری جگہ سے شروع کرتے ہیں. تو گویا اسپیکر بجلی ہے یا نہیں ہے، تبدیلی آ رہی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، آپ علیہ السلام کے اس دور میں لوگ اذان دیتے تھے حی علی الصلاۃ میں دائیں، حی علی الفلاح میں کیوں کہتے تھے؟ تاکہ آواز دائیں والوں کو بھی جائے. آج آپ کے سامنے اسپیکر رکھا ہوا ہے، آج اگر آپ دائیں پھیریں گے تو آپ کی آواز بار کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ بائیں پھیریں گے. یہی ترتیب ہے. آپ عقل کہتی ہے یار مت پھرو. یہ جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو دین پر اعتراض کرتے ہیں، برش آ گئے ہیں تو مسواک کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، یہ فلاں چیز آ گئی ہے تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں بھی پھر بات کریں کہ بھائی جب اسپیکر آ گیا تو اب پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنا اب بھی عبادت ہے. تحول اب بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. بلکہ اقامت میں بھی پھرنا، قرآن لکھا ہے پھرنا، بعض کہتے ہیں پھرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں پھرنا بہتر ہے اقامت میں بھی. بہرحال جو چیز اس وقت آ گئی ہو. اب اسی طرح سود کے معاملے میں اگر آپ جا کے دیکھیں، جو چیزیں مکیلی اور موزونی ہوں اس وقت سے تولی اور ناپی جانے والی چیزیں تھیں، اب آ کر اگر ان میں تبدیلی بھی آ جائے تو ہم اس وقت کا اعتبار کریں گے، آج کا اعتبار نہیں کریں گے. باب اور رباب ہے، اس وقت کا اعتبار کریں گے، آج نہیں کریں گے. اچھا چلیں جی. اب وصف فلا يجتمع مع العالمیت اصلا وشرط ان يكون وصفا في اصل الوضع في فاسود وارقم غیر منصرف، غیر منصرف ہیں کیونکہ بچپن سے تخلیق سے ہی ان میں کیا آ گئی تھی؟ وصفیت. اب وَإِن صَارَ اسمَيْنِ، اگرچہ اب یہ نام بن چکے ہیں، للحیہ سانپ کے لیے. حیہ کہتے ہیں چھوٹا سانپ، بڑے سانپ کو کہتے ہیں ثعبان. کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں حیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حیۃ تسعیٰ، اور ثعبان مبین بھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں سانپ تھا یا اژدہا تھا؟ ثعبان تو اژدہا کو کہتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ تھا تو اژدہا کہ ساری رسیوں کو، ساری چیزوں کو نگل گیا، لیکن کوئی یہ سوچتا ہو کہ شاید ثعبان ہو تو وہ پڑا رہے گا، بیچارہ دوڑ ہی نہیں سکے گا.
تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پھرتیلا اتنا تھا، اتنا بڑا ہو کے بھی، کہ حیۃ تسعیٰ، چھوٹے سانپ کی طرح دوڑ رہا تھا، چھوٹے سانپ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ لِإِصَالَتِهِمَا، اس وجہ سے کہ یہ دونوں اصل ہیں فی الوصفیہ، اپنی پیدائش کے اعتبار سے وصفیت میں کیا ہیں؟ اصل ہے۔ وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ، اور باقی رہ گیا أَرْبَعٌ فی قَوْلِكَ، تیرے قول میں، مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ، میں گزرا تھی 4 عورتوں کے پاس سے، منصرف، یہ منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ مَا أَنَّهُ صِفَةٌ، یہ تو ہمیں وصف نظر آ رہا ہے، صفت، وَوَزْنُ الْفِعْلِ، اس میں وزن فعل بھی ہے، أَرْبَعَ أَحْمَدُ وَأَفْعَلُ کا وزن بھی ہے، تو آپ کیوں نہیں بناتے اس کو غیر منصرف؟ کہتے ہیں لِعَدَمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، کیونکہ پیدائش کے وقت میں وصفیت موجود نہیں تھی، کیونکہ اس وقت 4 بناتے وقت کوئی سامنے 4 معدود ہے۔ اما تانیث بالتا، باقی بہرحال تانیث بالتا، تا کے ساتھ جو تانیث ہے، جیسے عائشہ یا اسامہ مردوں کے لیے، حذیفہ، جی اگر اس طرح سوال کیا جائے کہ کوئی چیز کالی تھی تو اس کو دیکھ کے یہ کالے کا لفظ بھی استعمال ہوا، اس طرح ہر بار سامنے بھی 4 چیزیں تھیں، کوئی چیز کالی تھی تو اس کو دیکھ کے استعمال ہوا، دیکھ کے کہا گیا اس کے بس اس میں اور اس میں فرق آ سکتا ہے نا، عدد میں چونکہ گنتی میں آ رہی ہے، ایک چیز گننے میں آ رہی ہے، تو گننے میں معدود کا آپ کے سامنے یعنی کوئی تصور ہونا چاہیے۔ کالا ایک رنگ ہے، رنگ ایک وصف ہے، رنگ ایک وصف ہے، اور معدود جو ہوتا ہے وہ صرف وصف ہی نہیں ہوتا، وہ ذات بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذات۔ تو ذات کا اعتبار کر لیا گیا، وصف کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کالا ایک رنگ ہے نا، آپ کہیں گے نا یہ سفید ہے، تو یہ سفید نہیں ہے، یہ رنگت ہے سفید، اصل یہ چیز اور ہے۔ تو رنگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، رنگ کسی چیز کے اندر سمایا ہوتا ہے، تو رنگ خالصتاً وصف ہے، کسی چیز کے بغیر نہیں بول سکتے، قائم بذاتی ہی نہیں ہے نا، قائم بغیر ہی ہے، قائم بغیر ہی ہے۔ گنتی ویسے بھی، اور معدود جو چیزیں آپ گنیں گے وہ قائم بذات ہی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، جوہر قائم بذاتی ہی، عرض قائم بالغیر، رنگ۔ فلسفہ میں اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں ایک اصطلاح یہ بھی ہے، جوہر قائم بذاتی ہی، عرض قائم بالغیر، سفیدی، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی جی اچھا چلو جی۔ اسی طرح امت تانیث بالتا فشرطہ، پس شرط اس کی ان یکون عالما، تانیث میں کیا ہونا چاہیے؟ عالم۔ دیکھیں تانیث بالتا ہو عائشہ، مذکر کے لیے ہو اسامہ، تانیث منوی ہو جیسے زینب، مریم، اقرب، تانیث سمائی ہو اقرب، بچھو، تانیث منوی ہو جیسے زینب اور جی ہوا چل رہی ہے، اتر کی ہوا بڑی سخت سی، پردے ہی چاہے دے کھڑے میں اللہ ہی خیر کروں، مسجد میں ہے پردے پکڑو پڑی کر کے۔ اچھا جی ہوا بڑی سخت چل رہی ہے، بہرحال جی تو یہ آ گیا تانیث مانوی یعنی مریم اور زینب، تانیث سمائی اقرب، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تانیث مانوی میں چوتھا حرف قائم مقام تا کے ہوتا ہے، قائم مقام، یاد رکھیں پرانی بات، اس لیے میں نے کہا پرانے نوٹس اور کتاب دیکھ کر آئے، انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں گے۔ اچھا ان یکون عالما، یہ عالم بنے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اچھا بعض وہ نام کہ جو منوی میں بھی نہیں ہیں، تانیث بے تا میں بھی نہیں ہیں، لیکن نام عورتوں کی استعمال ہوتے ہیں، ہند، اب پورا نام پڑھیں ہندا، پھر تو 4 ہو جائیں گے، پھر تو تا تانیث آ جائے گی، لیکن ہند پڑھیں صرف تو پھر بھی ہند عام طور پر عورت کا نام ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے اب یہاں دیکھیں کا طلحہ، طلحہ مذکر کا نام بتا دیا، وکذالک المانوی، مانوی جیسے کا زینب، زینب چوتھا حرف اس کا قائم مقام کس کے ہے؟ تاکہ، ثم المانوی، پھر مانوی، ان کانت ثلاثی، اگر یہ ثلاثی ہے، کیا ہے؟ ثلاثی ہے، ساکن الوسطی، تو پھر ثلاثی یعنی 4 حرفی ہونا چاہیے، 4 حرفی ہوگا تو چوتھا کس کے قائم مقام ہوگا؟ تا کے، اگر یہ ہوا ہی 3 کے
تو پھر ہم کہتے ہیں ساکن الوسطی درمیانہ کیا ہو ساکن ہو غیر عجمی عربی ہو غیر عجمی کا مطلب عربی ہو یجوز صرفہ و ترکہ اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے و ترکہ اور اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے لأجل الخفتی کیونکہ اس میں خفت پائی جاتی ہے خفت کیا ہے 3 حرفی درمیانہ ساکن بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے آسانی سے ووجود السببین اور 2 سبب اس میں پائے جا رہے ہیں کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں ایک تانیث ہے اور دوسرا کیا ہے علم ہے کا ہند جیسا ہند تو ہند کس میں داخل کیا انہوں نے تانیث مانوی میں زینب کی طرح لیکن زینب 4 حرفی ہے یہ کیا ہے 3 حرفی ہے پھر اس میں شرطیں کیا لگا دی ہیں 3 حرفی ہونے کی وجہ سے ساکن الاوسط اور عربی ہونا وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر اس کو پکا آپ نے منصرف غیر منصرف پڑھنا ہے منعہ کا مطلب منع صرف یعنی غیر منصرف کا زینب جیسے زینب 4 حرفی ہے سقر ٹھیک ہے سقر کیا ہے 3 حرفی تو ہے لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے متحرک الاوسط ہے درمیانہ ساکن نہیں ہے متحرک ہے ڈاکٹر صاحب درمیانہ متحرک ہے سقر کس کا نام ہے جہنم کا کس کا جہنم کا سقر اچھا ماہ وجورو ماہ اب ماہ جو ہے اس کو دیکھیں ماہ وجورو یہ ماہ یہ اجمی ہے ہم نے کہا تھا عربی ہونا چاہیے وجورو جورو یہ ہم نے کہا تھا عربی ہے یہ بھی کیا ہے اجمی ہے اچھا والتانیث بالالف المقصورہ کبھی کبھی تانیث الف مقصورہ کے ساتھ آتی مقصورہ کیا ہے چھوٹا الف خوب لگا ممدودہ اور ممدودہ بھی ہوتا ہے جیسے حمرا تو اس میں علم ڈھونڈنے کی ضرورت کیونکہ یہ ایک قائم مقام اچھا ممتنع صرفہ کیا ہے صرفہما ان دونوں کا غیر منصرف پڑھنا کیا ہے منع ہے منصرف پڑھنا کیا ہے منع ہے البتہ یقیناً پکی بات ہے پکی بات اچھا لأن الالف کیونکہ الف قائم مقام السببین الف کس کے قائم مقام ہوتا ہے 2 سبب کون سا الف ممدودہ بھی التانیث 2 سبب کون سے ہیں ایک تو مؤنث ہونا ولزومہ دوسرا مؤنث کے ساتھ لازم ہونا یعنی الف مقصورہ الف ممدودہ ہمیشہ کس کے لیے آتے ہیں مؤنث کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مؤنث ہونا اور ایک مؤنث کے ساتھ لازم ہونا اب آپ کہیں گے تانیث بھی تو ہمیشہ لازم مؤنث کے لیے آتی ہے اس کو کیوں نہیں آپ ایک سبب کو 2 کے قائم مقام کرتے جواب دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا صرف تانیث کے لیے نہیں آتی تا کی اور بہت ساری قسمیں بھی ہیں ان میں سے ایک تا برائے تذکیر بھی ہے مثال دیں میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے پچھلے سال کچھ سوالات کے جوابات میں مثلا 3 سے لے کر 10 تک گنتی کرتے ہوئے آپ رجال ان کے ساتھ کیا کہیں گے ثلاث رجال ثلاثۃ رجال تو یہ تا برائے تانیث ہے یا تذکیر ہے اور جب عورتیں آتی ہیں تو ثلاث نسوتین یا ثلاثۃ نسوتین تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ تا مذکر کے لیے بھی آتی ہے مؤنث کے مقابلے میں تا وحدت کی بھی ہوتی ہے کس کی مثال کے طور پر سلیمان السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی نے اپنے باقی چونٹیوں کو آواز دی تھی اور ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اپنے بلوں میں کیا ہو جاؤ یہ چونٹا تھا کہ چونٹی تھی چونٹی تھی دلیل کیا ہے قالت نملۃ نملہ اگر یہ چونٹا ہوتا تو نملن کیا ہے نملہ تن نہیں ایسے نہیں یہ قالت ہے قالت کا فعل بتاتا ہے یہ چونٹی تھی اگر یہ چونٹا ہوتا تو کیا ہوتا نملتن سے پتہ نہیں چلتا اگر یہ نملن بھی ہو جیسے سورت کا نام سورہ نمل ہے نملتن ہے یا ایھا النمل ادخلوا ہے نملۃ ادخلوا ہے سمجھ آ رہی ہے اس لیے یہ تا جو ہے مؤنث کی نہیں ہے یہ تا وحدت کی ہے کہا ایک چونٹی نے بہرحال تا کی بھی کوئی درجن قسمیں ہیں اس بات اس کی نسل ہے نا جی
اس کی نسل ہے اس میں نہ آگے تو نسل ہی ہے ادخلوا، لیکن یہ جس نے کہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک چیونٹی ہے، اور اس کا چیونٹی ہونا کیسے سے پتا چلا؟ اور یہ ایک لطیفہ ہم نے کسی کتاب میں غالباً نفحۃ العرب میں ہم نے تیسرے سال پڑھا تھا، نفحۃ العرب اس میں ادب کی کتاب ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے چھوٹے، حضرت قتادہ نام کا ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کے ممبر پر بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا سلونی عما، کہ مجھ سے پوچھو جو اس کے بارے میں جو تم چاہتے ہو، عما شئتم، جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، من تحت الثری الی عرش المعلی، تحت الثری سے لے کر عرش، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ ان لوگوں نے کہا واہ 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 یار بہت بڑا عالم ہے یار، تو سر بڑے حیران پریشان ہوئے۔ تو امام حنیفہ کی عمر غالباً 6 سال یہ کتنی بتائی جاتی ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا تیسرے درجے میں۔ تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، وہ چیوٹا تھا کہ چیونٹی تھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ تا کو دیکھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا تا کو دیکھ کر نہ کہیں، پیچھے قالت کو دیکھ کر کہیں، کیونکہ دوسری جگہ نم کے لفظ بھی آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے پیچھے۔ باقی نمل جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس یطلق علی الکثیر علی القلیل والکثیر والمؤنث والمذکر سواء، برابر ہے، اس میں سب پر بولا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آ گیا ہے کون سا جی، تانیث بالالفی بھی ہو گیا۔ اما المعرفہ، معرفہ کہتے ہیں فلا یعتبر فی من الصافی بہا، غیر منصرف میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم معتبر نہیں ہے۔ فلا یعتبر فی من الصافی، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں نا، 7 قسموں سے کوئی قسم یہاں معتبر نہیں ہے، الا مگر کون ہے؟ صرف عالمیت معتبر ہے۔ اور میں نے اس کی وجہ بتائی تھی، میں نے کہا تھا باقی قسموں کی طرف جائیں گے تو پھر پھنس جائیں گے کہ ہم تو معرب میں چل رہے ہیں، کچھ قسمیں اس کی مبنی ہیں، مثلا اشارہ، موصولہ، اصوات، افعال، وہ سارے مبنی ہیں، ہم تو معرب میں چل رہے ہیں۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ وصف کے علاوہ باقی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، وصف کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا، آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح اچھا دیکھیں جمع کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، جمع معرفہ جمع ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مناہل، مناہل لڑکی کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مناہل کیا ہے؟ جمع مدل جمع نہیں ہے۔ یہ سوال مجھ پر آسان نہیں کیا تھا پڑھاتے ہوئے، وہ سوال کرتا ہے نا مناہل، تو کہیں نہ ہم نے سوال پڑھا نہ کہیں جواب پڑھا، تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب کوئی عالم بن جائے اس میں معنی کا اور جمعیت اور واحدیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بس وہ پھر ایک لفظ کے طور پر سامنے ہوتا ہے۔ یہ مناہل کس کی جمع؟ منحل کی، لیکن مناہل جمع ہو گئی نا، جمع مترجم مساجد کے وزن پر نام بھی آ گیا۔ اچھا چلیں جی، اسی طرح جو ہے آگے چل رہا ہے اس میں کہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور آگے عجمہ، عجمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجمہ کے اندر فشرط و ان تکون عالماً، یہ اس کا شرط ہی ہے، دیکھیں پیچھے ابھی تک شرط کی بات نہیں ہوئی غالباً، اس میں ہے تانیث میں شرط کی بات ہوئی ہے، تانیث میں کیا ہے؟ شرط ہے، عالم، لیکن کسی کے ساتھ شرط ہے اور کسی کے ساتھ شرط، مثلا عدل میں شرط نہیں ہے، عدل میں عالمیت آ سکتی ہے لیکن شرط دیکھیں آ رہی ہے، جیسے عامر، نہیں آ رہی جیسے ثلاث و مثلث، تو شرط نہیں ہے نا عالمیت، لیکن کسی میں عالمیت کیا ہوگی؟ شرط، جیسے تانیث میں، تانیث کون سی؟ بالتا، تانیث کون سی؟ مانوی، نہ کہ الف ممدودہ علی مقصورہ والی تانیث، اس میں بھی شرط اس میں بھی شرط نہیں ہے عالمیت، ٹھیک ہو گیا۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ معرفہ میں تو اسی طرح جو ہے آگے عجمہ میں کہتے ہیں شرط ان تکون عالما، اس میں عالم ہونا چاہیے، عالم ایک شرط تو یہ ہوگی کہ عالم ہونا چاہیے، کس میں عالم ہونا چاہیے؟ فی العجمیہ، عجمی زبان میں، کیونکہ عجمہ ہے نا۔ وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، 3 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے، نمبر 2 کریں، نمبر 1 کریں ان تکون عالما، شرط نمبر 1 ہے، شرط نمبر 2 ہے وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، کتنے حرف ہونے چاہیے؟ زائد، 3 حروف سے زائد۔ اس کی مثال کیا دی ہے کہ ابراہیم اسماعیل، ابراہیم اسماعیل کو دیکھیں 3 حروف سے زیادہ بھی ہے اور عجمہ بھی ہے، عجمہ بھی ہے، عجمی لفظ ہے، اور عالم بھی ہے، ڈاکٹر صاحب عالم بھی ہے
مجمع بھی ہے 3 حرف سے او ثلاثیاً یا وہ 3 حرف ہے متحرک الاوسط، پھر 3 میں ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہو، پیچھے تانیث میں ہم نے کیا شرط لگائی تھی، یہ اس کے الٹا آ گئی ہے، کا شطارہ جیسے کہ شطر، ٹھیک ہے. اب یہ لجام منصرف ہے، لجام کیا ہے، منصرف ہے، لجام کیا ہے جی، منصرف. اب منصرف کیوں ہے، لعدم العالمیت فی العجمیت، کیونکہ اس میں عالمیت اجمیت کے اندر پائی جاتی، کیوں، یہ لجام لگام یہ عالمیت نہیں ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا اور اسی طرح نوح منصرف ہے، کیوں، ہم نے کہا تھا متحرک الاوسط، ٹھیک ہے، ساکن الاوسط. نبیوں کے باقیوں کے نام دیکھ لیں، نوح، لوط، شید، یہ سارے دیکھ لیں، اس میں اسی ترتیب سے آ رہے ہیں. یہ سکون الاوسط، لہٰذا یہ منصرف ہیں، کیا شمار ہوں گے، منصرف. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ ہم جمع سے آگے شروع. اللہ